हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। गुज़िश्ता माह जब शरीफ ख़ानदान की सज़ाएँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल की तो ख़ासी उस पर बात भी हुई कि किन ग्राउंड्स पे ये किया गया, क्योंकि वो शॉर्ट ऑर्डर था और तरह तरह की बातें हुई कि क्या वो होना था, कैसे हो सकता था या नहीं हो सकता था। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो डिटेल्ड जजमेंट है, तफसीली फ़ैसला जारी किया है और उसके नुकात पे हम चाहते हैं कि आपको भी बताएं कि क्या वजूहात थी, क्योंकि सस्पेंशन हो सकती थी, नहीं हो सकती थी। ख़ासी तफसील से जज साहिबान जो जस्टिस अतर मिनल्लाह हैं और जस्टिस मियां गुल औरंगज़ेब, उन्होंने जस्टिस अतर मिनल्लाह ने फ़ैसला तहरीर किया है। 41 सफ़े का फ़ैसला है। इसमें जो उन्होंने कहा है कि हमें बज़ाहिर अंदाज़ा ये है कि नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर को दी जाने वाली सज़ाएँ भी बरकरार नहीं रह सकती। तो ये उन्होंने ख़ासी डैमिंग वो वर्डिक्ट दी है कि जनाब हम मुअत्तल तो कर रहे हैं, मुअत्तल करने की वजूहात अलग हैं, मगर उन्होंने ये कहा है कि बज़ाहिर हमें लगता है कि आगे भी ये सज़ाएँ बरकरार नहीं रह सकती। उसकी वजूहात कुछ उन्होंने दी हैं। मसलन जो ऑपरेटिव पार्ट है इसका वो 27वें सफ़े से ही शुरू होता है, क्योंकि पहले सफ़ात में ज़ाहिर है जो इस्तग़ासा के दलाइल थे और जो नवाज़ शरीफ के पटिशनर्स के दलाइल थे उनके बारे में लिखा, तफसील से लिखा गया। सफ़ा 27 पर उन्होंने लिखा है कि नैब अदालत के फ़ैसले पर अगर सरसरी नज़र डाली जाए तो पता चलता है कि इस फ़ैसले में ख़ासे कानूनी सुक़ुम मौजूद हैं, यानी डिफेक्ट्स हैं इस फ़ैसले में। और उन्होंने कहा कि हमने ये जहन इसलिए बनाया मुअत्तल करने का कि नैब अदालत के फ़ैसले में जो सुक़ुम हैं और जो इस केस में शवाहिद पेश किए गए हैं, इस बिना पर हाई कोर्ट के जज साहिबान को लगता है कि ये सज़ाएँ बरकरार नहीं रह सकती। उन्होंने कहा कि लेकिन इस फ़ैसले का, हमने जो फ़ैसला किया है मुअत्तल करने का, उसका शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ सज़ाओं के जो अपील है वो मुतासर नहीं होनी चाहिए। तो इस फ़ैसले को सिर्फ मुअत्तली तक महदूद रहना चाहिए। जो उनकी अपीलें हैं वो बाद में जो मुतल्लिका फ़ोरम है उस पर देखी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब आ जाते हैं कि वजूहात क्या उन्होंने बयान की। तो उन्होंने कहा कि जी इन इल्ज़ामात की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा जो है वो 14 साल थी, लेकिन नैब अदालत ने नवाज़ शरीफ को 10 साल दी, मरीम नवाज़ को 7 साल दी और कैप्टन सफदर को 1 साल दी। तो उन्होंने कहा लेकिन उन्होंने ये बताया नहीं अपने फ़ैसले में कि क्यों उन्होंने एक लेसर पनिशमेंट चूज़ की, और अगर वो समझते थे कि इल्ज़ामात इतने ही बड़े हैं तो मैक्सिमम सज़ा क्यों नहीं दी गई। ठीक है। और एक सुक़ुम जिसके बारे में हमने कहा भी और बहुत ज़्यादा बात भी हुई जब इनकी कन्विक्शन हुई थी नैब अदालत से, तो उसमें जो करप्शन का सेक्शन था, मसलन जो सेक्शन 9A सब सेक्शन 4 है, जिसमें कहा गया है कि करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से ये जायदाद बनाई गई थी, उसको नैब ने भी उस तरह परसू नहीं किया। और अदालत ने भी कहा कि ये जो है इस फ़ैसले में ये साबित नहीं होता कि नवाज़ शरीफ और ख़ानदान ने जो जायदाद बनाई है उसमें वो करप्शन के पैसे से बनाई गई हैं या वो करप्शन हुई है। तो जनाब इन इल्ज़ामात को जब बरी किया गया तो उस पर भी उन्होंने कहा कि उसकी जो उन्होंने वजूहात दी हैं, उन्होंने कहा कि इल्ज़ामात ये थे कि उन्होंने एवन फील्ड जायदाद करप्शन के पैसे और गैर कानूनी तरीक़े से बनाई, मगर इस बात के शवाहिद नहीं दिए कि भाई कैसे बनाई गई, बस कह दिया। और उन्होंने कहा कि 1993 से 96 तक ये फ़्लैट्स कहा जाता है कि ख़रीदे गए हैं, तो उस वक्त उसकी क्या कीमत थी और इस वक्त क्या कीमत है वो भी नहीं बताई गई। और उन्होंने कहा कि जब आप कह रहे हैं कि लेट्स से ज़रार या मुबशर या वसअत हम वी आर लिविंग बियॉन्ड आर मीन्स, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरी आमदनी कितनी है और जो मैं लिविंग बियॉन्ड मीन्स रह रहा हूँ या जिस जायदाद उसकी मालियत भी कितनी है। अच्छा सर, एक सेकंड में आपको यहाँ पर इंटरप्ट करूँगा, सॉरी जस्ट एक सेकंड के लिए, क्योंकि आपने जो बात की ना कि उसकी मालियत क्या है, तो यार ये बड़ा एक मज़ेदार पॉइंट है इसमें। हाँ, और मतलब पता नहीं आपने इसमें कैसी तहकीकात की है, क्योंकि पेज 35 तो अगर आप देखें, हाँ 41 पेज की जजमेंट है बिल्कुल, तो उसमें क्या है यार कि जब पूछा गया नैब के काउंसिल से कि जी ये जो एवनफील्ड अपार्टमेंट है इसकी वैल्यू क्या है, कैसे पता लगेगी ये, और ये डिक्लेयर करना ज़रूरी था जैसे आपने यार, तो नैब से क्या जवाब आता है,
کہ سر یہ تو آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں. فواد چودھری والا انہوں نے جواب دیا کہ آپ گوگل سے بھی پتہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو انہوں نے کورٹ کو زیادہ مسئلہ ہے تو گوگل کر کے چیک کر. ہاں لیکن کرنا نیب کو تھا نا, تو نیب نے نہیں کیا. اور اس بارے میں سپریم کورٹ کے 2 فیصلوں کو بھی انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ ایسے ہی جس میں خالد عزیز اور غنی الرحمان کا فیصلے ہیں کہ جناب جس میں آپ کو مالیت بتانا ضروری ہے اور یہ بھی ثابت کرنا ضروری ہے کہ کیسے وہ جو ہے لیونگ بیونڈ مینز رہ رہے تھے. اب ہر کام نیب ہی کرے تو سر نیب نے کیس فائل کیا لگ تو ایسی رہا ہے سر. ہاں اتنے سارے کام کیے 90% 10% کوئی اور کرے. ہاں بات تو صحیح ہے. میں گوگل کر لیتا ہوں نیب اس کے بعد شو سے نکلتے ہیں ڈفرینٹ مفروضے. اب صفحہ 28 پہ وہ کہتے ہیں 28 اور 29 پہ یہ بحث کی گئی ہے جس میں انہوں نے کہا نواز شریف کے وکیل نے جو دلیل دی ہے اس میں انہیں دم لگتا ہے عدالت کو کہ 1993-96 میں جب ان کے بچے ان کے زیر کفالت تھے تو یقیناً وہ اس جائیداد کے مالک ہوں گے. تو انہوں نے کہا نیب نے یہ بھی پروف نہیں دے سکی کہ نواز شریف اس جائیداد کے مالک ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا ایک پوائنٹ تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اس جائیداد کے مالک تھے اور 1993-96 کا جب پیریڈ ہے تو ان کے بچے اس وقت ڈپینڈنٹس تھے. تو انہوں نے کہا تو ظاہر ہے کوئی تعلق تو ہوگا نا اس وقت. تو نواز شریف کا آپ کو یاد ہے جب یہ خبریں بھی آئی تھیں 90s میں کہ جناب جائیداد خریدی گئی ہے تو اس میں نواز شریف کا نام نہیں تھا, شہباز شریف کا نام تھا اور دوسرے لوگوں کا نام تھا. نواز شریف کے اوپر ڈائریکٹلی نہیں لگا. جی تو یہ بھی ہو گیا. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے جناب صفحہ 29 سے اگر ہم آگے چلے جائیں, بہت کام کیا, بہت نہیں سر کام لکھا ہوا ہے نا. اور انہوں نے کہا کہ نیب نے جو واحد ثبوت پیش کیا ہے وہ ایک انالیسس کا چارٹ تھا. کس انالیسس؟ اچھا کہ ان کے یہ نواز شریف کے ایسٹس ہیں جس میں ایون فیلڈ پراپرٹیز دکھا دی اور لائبلٹیز ہیں اور فلاں فلوں, وہ انالیسس تھا, وہ مطلب ثبوت کا چارٹ نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ مفروضوں پر مبنی جو ہے نا ایک چارٹ پیش کر دیا انالیسس. جیسے میں کہہ دیتا ہوں کہ یار تم نے شرٹ پہنی ہوئی, پروجیکٹڈ انکم. ہاں میں نے کالج میں اس طرح کے بڑے پیپر بنائے. ہاں مطلب وہ جتنے چارٹ ڈالو نا تو ٹیچر مطلب میں سوچتا تھا کہ شاید چارٹ کون پڑھے گا یار. اچھا اس پہ مزے کی بات یہ ہے کہ جو مین گواہ ہیں واجد ضیاء صاحب جنہوں نے JIT بھی ہیڈ کی FIA کے افسر, اور ان سے جب پوچھا گیا کہ جناب یہ انالیسس یقیناً آپ نے بنایا ہوگا, انہوں نے کہا جی میں نے تو نہیں بنایا. تو پھر انہوں نے کہا جی پھر کس نے بنایا؟ تو انہوں نے کہا یہ میں نہیں بتا سکتا آپ کو. نازل ہوا ہے کہ اب ظاہر ہے بتا سکتا, عدالت کو نہیں بتا سکتا کہ. تو انہوں نے کہا جب آپ ہمیں بتا ہی نہیں سکتے, کوئی چیز ہوتی ہے آفیشیل سیکرٹس عدالت میں بھروسہ تو نہیں کیا جا سکتا. ہاں کیسی باتیں کر رہے ہو. تو وہ انہوں نے کہا کہ جب آپ ایک انالیسس کا ایسا چارٹ پیش کر رہے ہیں جو آپ کے مطابق اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ نواز شریف کے ایسٹس ہیں اور یہ لائبلٹیز ہیں, اور آپ خود اس کو اون نہیں کر رہے, ٹھیک ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہیں ایسے آیا ہے اور ہم دے رہے ہیں, لیکن یہ جو ہے نا وہ عدالت میں چھاپ دیا ہے مطلب. تو یار اب آپ کچھ اس پہ تو سوال بھی نہیں کر سکتے نا نیب کیوں نہیں, مطلب یار اب اسے وہ تو چھوڑ دو یار. دیکھیے اس کے اب کیا ہوگا مبشر؟ ہاں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے, اب کیا ہوگا؟ اب کچھ نہیں ہوگا, اب تو اپیل ہی ہوگی اور ظاہر ہے وہ کرے گا. لیکن نیب کو یہ جسٹیفائی تو ضرور کرنا ہوگا کہ انہوں نے یہ کس طریقے سے کیا. ابھی یہ جو ہے یہ جو ورڈکٹ آ گیا اس کے بعد بھی اب یہ ہائی کورٹ کے لیول پہ رہے گا یا اب سپریم کورٹ پہ؟ نہیں, یہ سزا کی معطلی جب ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ آپ اپیل کر سکتے ہیں تو وہ پھر اپیل ہائی کورٹس میں آئیں گی اور اس فیصلے کے خلاف لارجر بینچ, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر وہ سپریم کورٹ کے پاس جائے گی. اور میں خیال ہے کہ بہت بڑا فرق پڑے گا ڈیپینڈنگ کہ بینچ پر ہیں کون, کیونکہ نہیں دیکھیں سر تھوڑا بہت ایسی بات نہ کرو یار, مطلب نہیں اگر جج صاحب نے مطلب پہلے اس پر سزا دی ہے اور اب انہی ثبوت پر یا اسی کیس پر سسپینشن آتی ہے تو اٹ میکس اے ڈفرنس. عدالت جو ہے انصاف کی راہ میں اس طرح کی باتیں نہیں کنسیڈر کرتی کہ کون ہے کون نہیں, تمام جج برابر ہیں. تو وہ عدالت نے پھر ہائی کورٹ نے کہا کہ ان تمام جیسے وہ فلمی نہیں ہوگا, ان تمام ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ جناب یہ جو کہ اس جو نیب عدالت کے فیصلے میں سقم ہیں اور انفرمیٹیز ہیں, اب مجھے اس کی اردو نہیں آتی, انفرمیٹیز کی کمزوریاں ہیں, اور ہم نے جس پہ یہ بظاہر ذہن بنایا ہے کہ جو بھی ان کو سزائیں دی گئیں اور جو ان کی سزا ہے
is not bereft of jurisdiction to suspend a sentence. اچھا اب سسپینشن جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سسپینشن کے بارے میں سپریم کورٹ نے خود فیصلے دیے ہوئے ہیں. انہوں نے بلکہ عمران خان کے فیصلے کا ہی حوالہ دیا ہے کہ اس میں بھی عدالت نے یہ کہا ہے کہ جناب جو سیکشن 426 آف CRPC ہے اس کے تحت جو ہے آپ جب تک ثبوت پورے نہ ہوں اور اگر کوئی سقم ہو تو آپ سسپینڈ کر سکتے ہیں سینٹنس. تو یہ ایک بات بڑی ہوتی تھی کہ کیسے سسپینڈ ہو گیا یا ضمانت مل گئی, جبکہ ہاں بڑی انٹرسٹنگ ریفرنس. اور اس میں مزے کی بات یہ کہ وہ جب کہہ رہے ہیں اور گوگل والا پوائنٹ آپ نے میرا پہلے اچک لیا تھا کہ یار ہاں میرے پاس ایک ہی پوائنٹ تھا, میں نے کہا کچھ تو میں اپنا حصہ ڈالوں اس میں. تو اس میں ہائی کورٹ نے یہ لکھا ہے فائنلی کہ بھائی یہ فاضل جو نیب کے وکلاء ہیں ان کا تجربہ بھی ہے اور اہلیت بھی ہے, تو ہم سرپرائز ہیں کہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ جو ہے گوگل سے چیک کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں بھی تعجب ہوا کہ جب اتنی تجربہ وکیل کا ہو یا اہلیت ہو, وہ اگر یہ کہہ رہے ہوں کہ گوگل سے آپ چیک کر لیں تو پھر تو جو ہے یہ تو آپ کا بھائی بھی کر سکتا ہے. ہاں مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ جو نیب ہے نا وہ شریف خاندان سے ملی ہوئی. سر صحیح بات, بالکل سر, آئی ایگری وتھ یو, بالکل صحیح بات. اچھا اب دوسری عدالت نے فائنلی یہ لکھا ہے کہ آپ نے اب کیونکہ کیس ہو گیا کلوز, ٹھیک ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ یا جب اپیل کے لیول پہ نا کوئی بھی نئی دستاویز جو ہے نا اب نیب پیش نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا جو آپ گوگل کا آپ نے کہہ دیا ہے اس کے بعد اب آپ اپیل میں یہ نہیں کر سکتے کہ نہیں سر گوگل میں نہیں تھی, یہ ہمارے پاس دستاویز ہے. اور اس کا ایک بڑا ثبوت ہے جہانگیر ترین کا نظر ثانی اپیل. آپ کو یاد ہے ان کا وکیل جب آیا انہوں نے کہا نہیں اب ہم آپ کو ٹرسٹ جیت دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں بچے, آپ نے جب آپ سے مانگی گئی تھی اس وقت آپ نے نہیں دی, پینس ڈاؤن ہو گیا ایسا, پینس ڈاؤن کے بعد اب آپ تو عدالت نے یہ تو عدالت نے یہ لکھا ہے کہ جناب بھائی صاحب اب سیکشن CRPC 428 کے تحت کوئی نئی دستاویز جو ہے وہ اپیل کی سطح پر قابل قبول نہیں ہوگی. نیب کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے تھی. تو اب اس کا کیا ہوگا اب وہ بہتر ہی جانتے ہیں, لیکن وسعت یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا, آنے والا وقت بتائے گا. اور وسعت کی بات ٹھیک ہے کہ ابھی 2 ریفرنس پڑھے کیا ایک میں میں مایوس نہیں ہوں. ہاں یہ مستقل رائیوٹ میں نہیں رہ سکتے. نہیں ظاہر ہے دوبارہ اڈیالہ آنا پڑے گا. بالکل ایک وقفہ لے لیں. پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. اب جو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار دوبارہ یہی تھکی ہوئی بات سنا رہے ہیں ہمیں, کیونکہ یہ بات ایسی ہے, یہ ایسی بات ہے کہ ہم تقریباً 55 سے ہی سن رہے ہیں. اس کے ساتھ ہم یہ بھی سنتے رہتے ہیں کہ جی نوجوان اس ملک کا مستقبل ہیں, ہاں اثاثہ بھی ہے اور مستقبل بھی ہے وغیرہ وغیرہ. ہم یہ باتیں کیوں سنتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کیونکہ یہ باتیں دونوں سچ ہیں, لیکن پھر سوال اٹھتا ہے کہ جی اگر اتنا ٹیلنٹ ہے تو وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا, اور جب آئیڈینٹیفائی ہوتا بھی ہے تو ہم اس کو آگے کیسے لے جائیں, اور جی ہاں اس سے پیسے کیسے کمائیں, کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک معاشی بحران ہے, بہت بڑے مسئلے مسائل ہیں پاکستان میں. اس کوشش میں ہم نے بھی اس شو پر اپنے حصہ ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ وقتاً بوقتاً آپ کو ایسے ہم لوگ آپ کو ایسے لوگوں سے ملاتے ہیں, خاص طور پر نوجوان جو کوئی نہ کوئی انوویٹیو سٹارٹ اپ یا کوئی نہ کوئی ٹیکنالوجی کی ذریعے پاکستان کے جو مقامی مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اکثر یہ جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کی ٹریننگ اور گرومنگ ہوتی ہے پاکستان میں نیشنل انکیوبیشن سینٹرز میں. پاکستان میں 5 نیشنل انکیوبیشن سینٹرز ہیں, لاہور, کراچی, کوئٹہ, پشاور اور اسلام آباد میں. لیکن ان کے پیچھے بھی ایک ادارہ ہے, اور شاید آپ کو حیران ہو سن کے, ایک حکومتی ادارہ ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہماری تو سوچ یہی ہوتی ہے کہ جی حکومت سے کیا کبھی کچھ ہونا ہے. ایسا نہیں ہے. آج میں بہت خوشی ہے کہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں یوسف حسین صاحب, جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں اگنائٹ کے, اور اگنائٹ ہی وہ ادارہ ہے, اور اس کو زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوا آپریٹ کرتے ہوئے, جنہوں نے ان نیشنل انکیوبیشن سینٹرز کو چلایا ہے, اور جو ان لوگوں نے بیج لگائے ہیں وہ اب پھل بھی دینے لگ گئے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ یوسف حسین صاحب فار جوائننگ اس. تو پہلے تو مختصر انداز میں بتا دیں کہ اگنائٹ کا مینڈیٹ کیا ہے, اگنائٹ کا مقصد کیا ہے؟ اگنائٹ کا مقصد ہے ریسرچ کمرشلائزیشن,
اور اس کو اگر میں عام زبان میں بیان کروں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جدت یا تخلیق کا فروغ دینا پاکستان میں، جس سے ہم پاکستان کے جو سب سے سنگین مسائل ہیں اور جو پاکستان کی ضروریات ہیں ان کو ہم ایڈریس کر سکیں. ٹھیک ہے. اچھا اب اگر ہم مسئلوں کی بات کریں تو آج کل بہت بات ہو رہی ہے، ظاہر ہے ڈیم فنڈ بھی چل رہا ہے، پانی کی قلت ہے. آپ کے انڈر اس طرح کے کون سے پروجیکٹس ہیں، کون سے اسٹارٹ اپس ہیں جو اس ایشو کو ایڈریس کر رہے ہیں؟ جی ہمارا جو آپ نے بتایا کہ ہمارے 5 انکیوبیٹرز ہیں. انکیوبیٹرز کیا ہوتے ہیں؟ وہاں پہ ہم اسٹارٹ اپس کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو فروغ دیتے ہیں. اور اسٹارٹ اپس جو ہیں وہ پچھلے 30 سال میں جدت یا انوویشن کا مین آرگنائزیشن سٹرکچر ہے، کیونکہ یہ گورنمنٹ میں نہیں ہو رہا، اکیڈیمیا میں نہیں ہو رہا، یہ بڑی کارپوریشنز میں نہیں ہو رہا، یہ اسٹارٹ اپس میں ہو رہا ہے. اسی لیے دنیا کی 5 سب سے جو امیر ترین کمپنیاں ہیں، فیس بک، گوگل، وہ ساری اسٹارٹ اپس ہوتی تھیں. تو یہ ایک چیز میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا تھا. اور اگنائٹ جو ہے اسٹارٹ اپس کو فنڈ بھی کرتا ہے تاکہ پاکستان سے گوگل، فیس بک وغیرہ نکلے. اور اگنائٹ جو ہے اس نے یہ انکیوبیٹرز بھی بنائے ہیں جہاں پہ اس وقت آلموسٹ 200 اسٹارٹ اپس جو ہیں وہ یا گریجویٹ ہو چکی ہیں یا اس وقت وہ ہیلپ ان کو دی جا رہی ہے. اچھا جب آپ ہیلپ کی بات کریں تو مطلب کس طرح کی ہیلپ؟ جیسے فرض کریں کہ کوئی سن رہا ہے، ان کے پاس ایک آئیڈیا ہے، ہاں، اور وہ آپ کے پاس آتے ہیں، وہاں سے کیا ملتا ہے؟ تو کیونکہ آپ نے پہلے مجھ سے زراعت اور پانی کا سوال کیا تھا تو میں دونوں کا ایک ہی ایگزامپل، ایک ہی مثال دیتا ہوں دونوں کا جواب دینے کے لیے. تو ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں پانی کا جو مسئلہ ہے وہ سنگین تر ہوتا جا رہا ہے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2025 تک ہم ریگستان نما ہو سکتے ہیں. بالکل. تو پاکستان میں 90-95% جو پانی ہے وہ زراعت پہ اس کا استعمال ہے. اور ہمارا آپ نے شاید سنا ہو ایک اسرائیل سے ڈرپ ایگریکلچر ایک نکلی ہے، ان کے وزیر اعظم کی ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی تھی. نا وہ ایک جو ڈرپ ایگریکلچر ہے وہ پائپس بیسڈ ہے، وہ بھی پانی بچاتی ہے ریگستان جیسے ماحول میں. مگر ہمارا ایک اسٹارٹ اپ ہے جس کا نام ایکوا ایگرو ہے جو NIC کراچی میں ہے. انہوں نے جس کو ہم چوتھا صنعتی انقلاب کہتے ہیں یا 4th انڈسٹریل ریولوشن، اس کی کچھ ٹیکنالوجیز ہیں جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بگ ڈیٹا، انٹرنیٹ آف تھنگس شامل ہے. اس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہے جس سے 50% زراعت پہ جو پانی خرچ ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے، 50% بچ جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی پیداوار ہے یا ییلڈ ہے وہ 20 سے 30% بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. کیسے؟ ہاں میں کیسے پہ بھی آتا ہوں، مگر اس سے پہلے مجھے آپ کو یہ بتانے دیں کہ ڈرپ ایگریکلچر تقریباً 3 لاکھ روپے لگتے ہیں پر ایکڑ، جبکہ ان کی جو ایکوا ایگرو ہے وہ تقریباً 20,000 روپے کا 20 روپے فی ایکڑ ہے، جس کی وجہ سے پاکستان جیسے ملک میں یہ ایکچولی سسٹین ہو سکتا ہے اور یہ پھیل سکتا ہے. آپ کا سوال تھا یہ کام کیسے کرتا ہے. نا ڈرپ ایگریکلچر تو پائپس کے ذریعے تھوڑا تھوڑا پانی دیتا ہے. یہ کیا کرتے ہیں ایکوا ایگرو کیا کرتا ہے، ان کے بڑے سستے انٹرنیٹ آف تھنگس کے سینسرز ہوتے ہیں جو زمین میں بھی لگے ہوتے ہیں، ہوا میں بھی ہوتے ہیں، اور یہ ہوا کی نمی اور سوئل کے اندر جو موئسچر ہے، جو پانی ہے، اس کو کنٹینیوسلی چیک کرتے رہتے ہیں. وہ چیک کر کے یہ کلاؤڈ جس کو ہم کہتے ہیں کلاؤڈ انفراسٹرکچر یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے اسٹوریج میں بھیجتا ہے، جہاں پہ ان کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی الگوریدمز ہوتی ہیں جو چیک کر رہی ہوتی ہیں کہ اس وقت پانی کا کیا لیول ہے اور کب اس کو پانی دینا چاہیے. تو اس وقت پاکستان میں زیادہ تر جو ہوتا ہے اس کو ہم فلڈ اریگیشن کہتے ہیں، یعنی کسان جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے. نا اس وقت وہ ایک نارم ہے کہ وہ ہفتے میں 2 دفعہ پانی چھوڑ دیتے ہیں. مگر اس کے ذریعے، اس پورے IoT کے ذریعے وہ ابھی فارمرز کو وہ بتاتے ہیں کہ 8 سے 10 دن بعد کہ دھوپ کتنی ہے، ہیومیڈیٹی کتنی ہے، اس کے اکارڈنگلی پانی چھوڑیں. اس کی وجہ سے پانی چھوڑنے کا جو فریکوینسی ہے وہ عادی ہو گئی ہے، پانی جو ہے وہ 50% بچ گیا. بہت خوب. یوسف صاحب سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے ہیڈ لائنز کے لیے، اور ہیڈ لائنز کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی. ویلکم بیک. ہم بات کریں پاکستانی اسٹارٹ اپس پر، اور یوسف حسین صاحب اگنائٹ کے سربراہ ہمارے ساتھ ہیں جو اوورسی کر رہے ہیں کہ کیسے آپ بات کر رہے تھے ایکوا کی، اور کہ کیسے ہم پانی بچا سکتے ہیں. تو کیا یہ ڈرپ اریگیشن کے تھرو ہی ہوتا ہے یا مینیج کرنے کے تھرو ہوتا ہے؟
اور دوسری بات یہ ہے کہ عام کسان ہمارا ٹیکنالوجیکلی اتنا سیوی نہیں ہے، تو وہاں تک کیسے پہنچیں گے آپ؟ کیونکہ ہمارا جو زرعی سارا علاقے ہیں یا جہاں ہوتی ہے زراعت، وہاں اتنی زیادہ ابھی تک ٹیکنالوجی پہنچی نہیں ہے. ہمارا کسان آج بھی بھیڑ چال کا اسیر. بالکل. اچھا دیکھیں میں آپ کو چیز بتاتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے جیسے ڈسکس کیا ڈرپ ایگریکلچر 3 لاکھ روپے ایکڑ بڑی مہنگی ہے، عام کسان اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. دوسری ہے فلڈ اریگیشن، گیٹ کھول دیا. یہ جو پورا نظام ہے یہ صرف ایک کسان کو ایون ایز این SMS میسج بتا رہا ہے گیٹ کھولو گیٹ بند کرو، گیٹ کھولو گیٹ بند کرو، ایز سمپل ایز دیٹ. سو اس کا ٹوٹل خرچہ تقریباً 20,000 روپے ایکڑ ہے، اور یہ فارمر کو صرف اتنا ہے کہ وہ ایک میسج پڑھ سکے اپنے فون پہ کہ کھولو بند کرو. دیٹس آل. مطلب کہ بنیادی بات ہے کہ کسان کو پتہ لگتا ہے کہ پانی کی ضرورت ہے بھی یا نہیں. ایگزیکٹلی یہ ہے جی کہ وہ مانیٹر کر رہی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ہوا کی نمی اور زمین میں کتنا موئسچر ہے. 10,000 روپے پر کراپ سیزن، پر ایکڑ، پر ایکڑ. ہاں ایک کراپ، لیکن ایک فصل کی بات ایک فصل کی بات ہو رہی ہے. جی نہیں، یہ 20,000 روپے ہے ٹو سیٹ اپ دا سسٹم. ٹھیک ہے نا. یہ سسٹم ابھی کتنے دیر رہے گا وہ ابھی ایکسپیریمنٹیشن میں ہے. ریممبر یہ تجربے ہیں، ہم پورا وقت اس کو چیک کر رہے ہیں اور ہم سیکھ رہے ہیں. ابھی فی الوقت کتنا ہے، کیا وہ سسٹم کتنے عرصے تک ان پلیس رہ سکتا ہے؟ یہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ابھی تک ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ٹیسٹ کیا ہے. اس وقت ایک جس کو ہم کہتے ہیں کراؤڈ فنڈنگ پلیٹ فارم ہے انڈی گوگو کے نام سے، جیسے کک اسٹارٹر کی طرح. انڈی گوگو پہ یہ اپنا کیمپین رن کرنے لگے ہیں تاکہ یہ پیسے ریز کریں 50 فارمرز کی سائٹس پہ اس کو ڈالنے کے لیے، اور پھر یہ زیادہ ڈیٹا گیدر کریں گے کہ یہ کتنی دیر لاسٹ کر سکتا ہے. سو لوگ ان کی مدد کر سکتے ہیں فیس بک پہ یا لنکڈ ان انڈی گوگو پہ جا کے ایکوا ایگرو کو سرچ کر کے. کافی پروجیکٹس ہیں تو کک اسٹارٹر کی وجہ سے ہی پھر آگے آئے ہیں. اچھا پانی کی بات کر رہے ہیں، زراعت کی بات کر رہے ہیں، اور یوزلی جب ہم ان شعبوں کی بات کرتے ہیں تو ہم ٹیکنالوجی کا نہیں سوچتے. ٹھیک ہے، بلکہ وہی جیسے ابھی وسعت نے کہا، ایک تو بھیڑ چال، ابھی تک وہی بیل گاڑیاں ہی چل رہی ہیں ایک طرح سے. اسمارٹ ٹیوب ویل کا بھی ایک پروجیکٹ ہے آپ کا، مطلب ٹیوب ویل کو اسمارٹ کیسے کرتے ہیں؟ بالکل. دیکھیں ایک بات تو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جو چوتھا صنعتی انقلاب ہے اس کے ذریعے ہم آلموسٹ کسی چیز کو اسمارٹ کر سکتے ہیں. اچھا ایک منٹ یہاں رک جائے. پہلا صنعتی انقلاب جو میں نے ہسٹری میں پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک زرعی معاشرے کو صنعتی معاشرے میں کنورٹ کیا تھرو میکنائزیشن 18th اور 19th سینچری میں. 19th سینچری کے ہی درمیان دوسرا سیکنڈ صنعتی انقلاب شروع ہوا جس میں ٹیکنالوجی کا استعمال کی اور اس کی انوینشن کے معاملات جو ہیں وہ تیز ہوئے. میری اطلاع میں ہے کہ تھرڈ انڈسٹریل ریولوشن سیکنڈ ورلڈ وار اور اس کے بعد 50s اور 60s میں جو ہے وہ الیکٹرانکس اور پھر انفارمیشن ٹیکنالوجی وغیرہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں. یہ چوتھا کیا ہے؟ اچھا اس کا میں تھوڑا سا ذرا لمبا جواب دوں گا آپ کی اجازت سے. جی پہلی چیز تو ہے کہ ایک کانسیپٹ ہے جس کو کہتے ہیں جدت یا انوویشن. انوویشن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تخلیق یا انوینشن یا کوئی آئیڈیا خیال ایک لیب سے نکل کے ایک پروڈکٹ اور سروس بنے جس کا معاشرے پہ امپیکٹ ہو. اگر وہ صرف لیب کی حد تک رہتا ہے تو اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا. ناؤ آپ نے ذکر کیا زرعی جو ایک زرعی انقلاب تھا. اگر ہم ایلون ٹافلر کو دیکھیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ 10,000 سال پہلے ایک زرعی انقلاب آیا جس سے پہلے جو نومیڈک خانہ بدوش لوگ تھے وہ سٹیز میں آئے، سیٹل ہوئے، پورے دنیا کا نظام چینج ہو. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈفرینٹ ماڈلز ہوتے ہیں اس کو دیکھنے کے. جو کلاؤس شواب ہے جو چیئرمین ہے ورلڈ اکنامک فورم کا، وہ اس کو کہتا ہے کہ 4 اس کے بعد صنعتی انقلاب آئے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ دوسری مشین ایج یا ڈفرینٹ ہے، مگر کلاؤس شواب یہ کہتا ہے. نا پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ ایک انقلاب ہوتا کیا ہے. تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پہیا یا آگ کی دریافت ایک انقلاب لائی انسان کی زندگی میں. ٹھیک ہے. زراعت ایک انقلاب لائی. اسی طرح اس قسم کے جو جدت ہوتی ہے اس کی اہمیت کیا ہے. یووال نوآ حریری سیپین میں لکھتا ہے کہ 1775 میں دنیا کی 80% GNP ایشیا سے جنریٹ ہو رہی تھی. یہاں پہ مغل تھے، آٹومن تھے، صفوی تھے، کنگ تھے، منگ تھے. کنگ ڈائنسٹی منگ ڈائنسٹی چین میں تھی. 100 سال بعد ایشیا غلام ہو گیا. کیوں ہوا؟ جدت، انوویشن. ٹھیک ہے. وہ کیا تھی؟ ایسٹ انڈیا کمپنی پہلا ایک آرگنائزیشن تھی جو جنگ کے لیے پیسے اکٹھے کرتی تھی. اس کے بعد یہ باقی چیزیں آئیں جس میں ریلوے انجن جو پہلے ہی
جس کو کہتے ہیں صنعتی انقلاب, ساتھ ساتھ پرنٹنگ پریس بھی آئی, اس کے بعد بجلی کی دریافت آئی, اسمبلی لائن آئی, اس کے بعد آئی ٹی آئی, اور یہ چوتھی ہے. تو یہ جدت ہے, یہ بنچ ٹوگیدر انوویشن ہے, یا یہ اتنی امپورٹنٹ ایک انوویشن ہے جس نے ایک بہت ایک انقلاب کیا. اچھا کہتے ہیں چوتھا. اب اسپیڈ بھی بڑھ گئی, اسپیڈ بڑھ رہی ہے مسلسل. اچھا آپ نے جو بات کی ہے وہ میں ذہن میں اٹک گئی ہے کہ ایک وقت پہ 80% GDP تھا اور پھر 100 سال کے اندر آپ غلام بن گئے. اچھا کچھ حد تک ذہنی طور پر ہم پھر بھی غلام ہیں, اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ جب بھی آپ فقط سوشل میڈیا پر یا آپ کسی سے بات بھی کریں کہ یار یہ اسٹارٹ اپ ہو رہا ہے, بڑے انوویشن ہے, بڑی اچھی چیز ہے یہ وہ کہتے ہیں جی کیا فائدہ ہے جی, جب جاپان ہے مارکیٹ میں, US ہے مارکیٹ میں, انڈیا ہے مارکیٹ میں, ہم تو روڈ ئی صحیح کر سکتے, آپ کیا انوویشن اور اسٹارٹ اپس کی بات کر رہے ہیں. اکثر یہ ایک سینیکل قسم کا. غالب نے شاعری کر ہی دی تو میں کیوں کروں. ہاں تو ایک وقفہ لے لیتے ہیں, اور وقفے کے بعد آپ سے پوچھیں گے کہ اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس. ویلکم بیک. ہماری بات ہو رہی ہے یوسف حسین صاحب سے جو CEO ہیں اگنائٹ کے, اسٹارٹ اپس کے سربراہ ہیں. اور یوسف صاحب بریک سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ جو لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ یار یہ کیا تم لوگ اسٹارٹ اپس چیزیں تو صحیح ہوتی نہیں ہیں یہاں پر, ان کا کیا جواب دیں؟ میرا مطلب یہ تو ایسی سوچ ہے کہ کسی نے اگر زراعت ڈسکور کی تو اگلا بولا ہم تو زراعت بھی نہیں ڈسکور کر سکے, ہم اور کیا کریں. کسی نے اسٹیم انجن بولی. مطلب یہ تو ایک منفی سوچ ہے جس سے کوئی تبدیلی کبھی آتی نہیں ہے. تبدیلی کی آپ نے بات کی تو ہمیشہ کہتے ہیں سیئنگ از بلیونگ, شو ڈونٹ ٹیل. تو میں چاہوں گا کہ اگر جلدی 2-3 آپ کی میں پروجیکٹس کے نام لوں گا, ان کے بارے میں آپ تھوڑا سا مجھے بتا دیں. الیکٹرو کیور پچھلے 1 سال میں 90% بجلی کی چوری اور لائن لاسز بچائے ہیں پشاور میں, MES پشاور, MES پنڈی میں, یوزنگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ انٹرنیٹ آف تھنگس. اٹس دا بیسٹ سولوشن بائی فار ٹو سالو پاکستان's electricity theft and energy loss problem. یہ جو پری پیڈ میٹرز کی بات ہم کر رہے ہیں, اسد عمر صاحب کر رہے ہیں, تو مطلب یہ شاید اس سے بھی بہتر ایک آئیڈیا ہے. ڈیفینیٹلی میرے خیال میں اگر آپ پیور نمبرز دیکھیں تو یہ پری پیڈ میٹرز سے ٹوائس ایز گڈ ہے ریٹرن آف انویسٹمنٹ کے حوالے سے, اور ظاہر ہے میڈ ان پاکستان. ناٹ بیڈ. ان سے ہم خیال تفصیل میں بات کریں گے جو پروجیکٹ والے ہیں. آپ کو یاد ہے, اب دونوں کو یاد ہے کہ کچھ ہفتے پہلے ہم نے ایک شو کیا تھا کہ بلوچستان میں اور مختلف جگہوں میں کوئلے کے کان میں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, حادثات جو ہوتے ہیں, تو میں نے پڑھا ہے کہ آپ کے صدارت میں ایک ایسا پروڈکٹ بھی ہے, اور وہ علی گل صاحب ہیں جو شاید دکی کول مائن فیلڈ کے برابر کے پڑوس میں رہتے تھے, اور بیوٹمز جہاں پر ہم گئے بھی تھے, وہاں پہ ہم نے شو بھی کیا تھا, وہاں کے اسٹوڈنٹ ہیں. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. علی گل کے جو بڑے بھائی تھے وہ 5 سال پہلے ایک مائننگ حادثے میں بری طرح زخمی ہو گئے تھے. اس وقت سے ان کو یہ پیشن آیا. ان کو ہم فنڈ بھی کرتے ہیں اسٹارٹ اپ. اسمارٹ ہیلمٹ کی بات کر رہے ہیں ایسا ہی اسمارٹ ہیلمٹ کی. سو NIC کے علاوہ ہم فنڈنگ بھی کرتے ہیں. ہمارا ایک سیڈ فنڈ ہے اور پھر ایک فائنل ایئر پروجیکٹ فنڈ ہے. ہم نے اس میں بھی ان کو فنڈ کیا, انہوں نے وہ اس میں پرائز بھی جیتا, اور ابھی یہ ہمارے NIC کوئٹہ میں ہے. اور یہ جو اسمارٹ ہیلمٹ ہے یہ اگین انٹرنیٹ آف تھنگس سینسر سے پوائزنس گیس ڈیٹیکٹ کرتا ہے, آپ کی لوکیشن ڈیٹیکٹ کرتا ہے, آپ کا باڈی ٹیمپریچر, بلڈ پریشر ڈیٹیکٹ کرتا ہے, اور الٹریٹ مائنرز کو یہ سیفٹی کی طرف گائیڈ کرتا ہے. ناٹ بیڈ. ابھی پروڈکشن شروع ہوئی ہے, 20 اس کی ہیلمٹس اس نے بیچ دی ہیں. بٹ بیسکلی اگر آپ مائننگ انڈسٹری کو دیکھیں وہ بیچارے مائنرز کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ان کے پاس جوتے بھی نہیں ہوتے. تو یہ ہمیں گورنمنٹ کے سطح پہ منرل ڈپارٹمنٹ سے یہ چیز چاہیے کہ وہ بولیں کہ انسسٹ کریں کہ ہر مائنر کے پاس سیفٹی اکوپمنٹ ہو انکلوڈنگ دس ہیلمٹ. مطلب کہ پروڈکٹ ہے بس پہنچانا ہے. حکومت ہی اگر اس کو حکومت ہی کر سکتی ہے, کم از کم تو نہیں ہے, حکومت کو ہی کرنا ہوگا. بالکل. اچھا, اب کراچی میں جب ہم بات کرتے ہیں تو کچرا, کچرے ہمیشہ, اور مطلب باقی شہر میں جو رہنے والے ہوتے ہیں ہمیں ہمیشہ مذاق بھی اڑا رہے ہوتے ہیں کہ آپ تو کچرے کے ڈھیر میں رہتے ہیں, آپ کیا بات کر رہے ہیں. ہمارا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ جی ہمارے پاس کم از کم سمندر تو ہے. تو وہ اپنی جگہ. ایک اس کے ریلیٹڈ اسٹارٹ اپ بھی ہے, اور میرے خیال کسی ایک خاتون کا پروجیکٹ ہے, انوشے جی نام ہے, اور اس کا نام ہے ٹریش ایٹ. جی انوشے اور راہل کا پروجیکٹ ہے ٹریش ایٹ, NIC کراچی میں ہے. انہوں نے ایک کیمیکل ڈیکمپوزیشن پروسیس دریافت کی ہے جس سے آرگینک ویسٹ جو ہے وہ 6 ہفتے کے بجائے 1 ہفتے میں ڈیکمپوز ہو کے فرٹیلائزر بن جاتا ہے. نا کراچی تقریباً 16
1000 ٹن آف گاربیج جنریٹ کرتا ہے ڈیلی، جس میں 10,000 ٹن جو ہیں وہ آرگینک ویسٹ ہیں جن کو یہ پروسیس کر سکتے ہیں. اور ابھی انشاءاللہ ہم ان کو اس وقت تقریباً 300 kg پروسیس کر رہے ہیں ڈیلی، اور انشاءاللہ سٹی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہم اس کو ایکسپینڈ کریں گے. تو مطلب کچرے کو کھاد بنا دیے. بالکل صحیح، ایسا ہی اور ہے. بڑی جلدی بنا لی. اور آپ کو یاد ہوگا جب امیر پور ساکھرو گئے تھے یا جب ہم وہ کچروں کے ڈھیر میں گئے تھے تو لٹرلی ایک شہر ہے جہاں پہ پہاڑیاں ہیں، وہ پہاڑیاں ہی کچروں کی بنی ہوئی ہیں. دیٹ از دا وے اٹ از. ویمن ان انوویشن کی اگر ہم بات کریں، کیونکہ اکثر سمجھا جاتا ہے، حالانکہ نیسٹ کی جو جہان آ رہا ہے وہ بھی خاتون ہے اور بہت کام ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ایک پرسیپشن ہے کہ جی اگر یہ کوئی انجینئرنگ یا اس طرح کی بات ہے تو اٹ از اے میل فیلڈ. لیکن ایک ایسی بھی تو خاتون ہے میرے خیال NIC لاہور میں جو جیٹ انجنز کو ماڈیفائی کر رہی ہیں. یہ کیا پروجیکٹ ہے؟ جی سارا قریشی نے ایک جیٹ انجن کا ڈیزائن بنایا ہے جس سے کانٹریلز جو وائٹ لائن شیپ کلاؤڈز ہیں وہ ایلیمنیٹ ہوتے ہیں. آپ کو شاید حیرت ہو سن کے کہ یہ جو کانٹریلز ہیں ان سے اپ ٹو 20% جو گلوبل وارمنگ ہے وہ صرف ان سے ہوتی ہے. تو ان کو ایک جاب آفر بھی آئی تھی رولز رائس سے، کیونکہ انٹلیکچوئل پراپرٹی وغیرہ کے حوالے سے انہوں نے ٹرن ڈاؤن کیا، اور یہ سفر پہ نکلی ہیں کہ یہ خود پاکستان میں ڈیزائن کر کے مینوفیکچر کریں گی، جس میں تقریباً 5 سال لگیں گے، کیونکہ اس کا ایک پہلے پروٹائپ بنتا ہے، اس کے بعد انڈسٹریل ٹیسٹنگ ہوتی ہے وغیرہ ہوتی ہے. ان کو آلریڈی کچھ فنڈنگ بھی مل گئی ہے، تقریباً $2 لاکھ کی ان کو فنڈنگ بھی مل گئی ہے. تو انشاءاللہ وی آر ویری پراؤڈ. اچھا یوسف صاحب، یہ آپ نے بات کی کہ رولز رائس انٹرسٹیڈ تھا، اور جو پہلے آپ سے بات ہو رہی تو الیکٹرو کیور میں شاید سیمنز آپ کہہ رہے تھے کہ ان کا بھی انٹرسٹ ہے. لوکل انڈسٹری سے کیا رسپانس آتا ہے، کوئی آتا ہے؟ لوکل انڈسٹری میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ایک جو انکیوبیٹر ہے اس میں وہ جیز موبل لنک جی وہ کافی کام پرائمری بیٹر ہے اسلام آباد میں. PTCL پارٹنر ہے کراچی والے میں اور اسلام آباد والے میں، کراچی والے اور پشاور والے میں. مگر اس میں جو لیڈ لی ہے میرے خیال میں، ایک تو جنرل الیکٹرک نے ہمارے ساتھ بڑا ٹائم لگایا ہے، ان کے ریجنل مینیجر بھی آئے ہوئے تھے، ہر اسٹارٹ اپ کے ساتھ گئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ جو آپ کی اسٹارٹ اپس ہیں وہ پوٹینشلی ہم اپنی پروڈکٹس میں انکارپوریٹ کر سکتے ہیں اور گلوبلی بیچ سکتے ہیں. ان کے پیرامیٹرز اگر سچ ایز الیکٹرو کیور کا جو میں نے آپ کو ذکر کیا. اس کے علاوہ مٹسوبیشی کے جو کنٹری ہیڈ ہیں کمیڈو آنڈو سان، ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی، وہ انٹرسٹڈ ہیں ایکوا ایگرو میں، پاک وائٹے میں، ان میں سے کچھ چیزوں میں. تو یہ جرمن اور جاپنیز ایک نہیں بالکل، اور ہمارے ساتھ یہ ہے نا کہ اگر گورے نہیں ریکگنائز کرتے تو ہم مشکل سے ہی ریکگنائز کرتے ہیں نا. گورے نے دیکھ لیا، بھلے وہ سائنٹیفک انوویشن ہو یا نصرت فتح علی خان. یس ویری گڈ. اگر 10 سیکنڈ ہیں تو میں ان سے صرف یہ پوچھ لوں کہ یار مطلب آپ آئے ہوئے ہیں تو میڈیا میں بھی کیسی جدت آ سکتی ہے آپ کو لگتا ہے؟ میڈیا میں بالکل آ سکتی ہے. ایک ہم ابھی پروجیکٹ دیکھ رہے ہیں جس سے وہ پورا میڈیا اسٹڈی کر کے آٹومیٹکلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے رپورٹس جنریٹ کرتا ہے. یہ مجھے آئی ڈونٹ اپروو آف دس. نوکریوں پہ آپ جو ہے آپ ہماری نوکری پہ ہاتھ نہ لگائیں. میرا خیال ہے کہ یہاں پر اس شو کو اب ختم کرنا چاہیے، کیونکہ آپ یہ ٹیکنالوجی کو نہیں یار یہ کام آنا چاہیے، بے روزگار نہیں کرنا چاہیے. بالکل بالکل. لیکن آپ سے ایسا نہیں ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ یوسف حسین صاحب، اگنائٹ پروگرام کے جو CEO ہیں. اٹس اے بلیسنگ یو آر ود اس، اور یہ گفتگو نامکمل ہے. ان سے MOU ہم نے سائن کر لیا ہے وہاں پہ کہ یہ جتنے پروجیکٹس آئیں گے، لیکن یہ میڈیا کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات نہیں کریں. ہاں ایسا نہ ہو کہ کل ہم ملے تو ہم یہاں پہ بھی کوئی روبوٹ بیٹھا ہو. آج تو ہم ہی ہیں، تو ہماری طرف سے ہی خدا. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں، ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز، نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے. میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.